बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, सियासी मंजरनामा जितने 12 घंटे में तेज हुआ है, इतना हमने 3 बरसों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज नहीं देखा। पहले ऑपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें इकट्ठे होकर तहरीक एतमाद की बातें कर रही थी, वहां पे सर एक नया ट्विस्ट आ गया है। अलीम खान साहब ने जाकर जहांगीर तरीन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया और फिर जो उन्होंने आज बातें कही हैं, ऐसा लग रहा है राय साहब कि ये लावा बहुत देर से पक रहा था और जहांगीर तरीन ग्रुप को के साथ शामिल होने की जो बुनियादी वजह है कि वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के आगे और उन्हें कहें कि आपने जिन लोगों को अपने करीब रखा, अब आप उनके साथ जो जो हाल उन्हें पार्टी का कर दिया और जिस तरह पार्टी के इंतजामात को चलाया जा रहा है, अब ज्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए इस बयानी के साथ चलना। आपको लगता है कि ये बयानी की जंग थी या मफादात की जंग है, या फिर टाइमिंग को उन्होंने बड़ा गौर से देखा और कहा कि ठीक है, अब इसकी टाइमिंग बड़ी सूट करती है हमें और हम भी अपने इख्तलाफात जो थे, जो हमारे दिल की बात थी, हम उसको मैदान में रख देते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऊपर मजीद प्रेशर क्रिएट हो और फिर हम अपनी मर्जी की बातें जो हैं वो हुकूमत से मनवा सकें। अच्छा, अब इसमें इत्तेहादी तो राय साहब जो कुछ कर रहे थे, जो उन्होंने आज बातें कही हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि 25 लोग मेरे पास भी हैं, 25 दूसरी तरफ से 50 लोगों का इत्तेहाद वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं और ऑब्वियसली फिर इनकी मुलाकात भी हुई है इमरान इस्माइल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का उन्हें पैगाम भी दिया और मिलने का भी उन्हें कहा है। बार बार वो ये कहते रहे कि जहांगीर तरीन साहब को वो मकाम क्यों नहीं मिला जो मकाम मिलना चाहिए था। एक पार्टी के वर्कर भी हैं, करीबी दोस्त भी रहे, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन फायदा कोई और उठाता रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा था ऐसा कि वो अपने दिल की बात कर रहे हैं, अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं और वो अपने आप को उसी पोजीशन में देख रहे थे जिसमें हमने पिछले 1 डेढ़ बरस के अंदर जहांगीर तरीन साहब को देखा। जी राय साहब, क्या इतलात हैं, कितना इफेक्ट पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों ने? और मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा तरीन साहब के ग्रुप के अंदर और इनके ग्रुप के दरमियान। जो जब भी कोई इंपॉर्टेंट टाइम आता था, तरीन ग्रुप जो है वो एक्टिव होता था और कहा जाता था कि देखें हम एक मेजर फैक्टर प्ले कर सकते हैं। अब तो तादाद भी बढ़ गई राय साहब, डबल हो गई है। अगर यही दावा है तो आपको लगता है कि ये फायदा हासिल करने के लिए, बातें मनवाने के लिए, और जो अंदर की बात सामने आई है इजलास की कि बुजदार साहब को घर जाना होगा, ये बुनियादी तौर पर एक नुक्ता है जिसके ऊपर इस इजलास में जो इनका अपना हुआ मुशावरती इजलास कहें या जो मर्जी से कहें, उसमें रखा गया और यही पैगाम आगे पहुंचाया गया है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमात तो बहुत थी। यानी जिस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, उस वक्त भी जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी और पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। हालांकि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली जैदी और जुल्फ़ी बुखारी, ये जो लोग थे, इवन परवेज़ खटक, ये मुखालिफ कैंप में थे जहांगीर तरीन के, और फवाद चौधरी जैसे लोग और मुराद सईद जैसे लोग, ये जहांगीर तरीन की एक हामी लॉबी थी। तो जहांगीर तरीन इसके बावजूद के तायात नाअहल हुए सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी जो तायात नाअहली है उसके ऊपर अगर आप कानूनी माहिरीन की राय लें तो वो कहते हैं कि ये नाअहली नहीं बनती थी। उनको पहले से मुतलका इदारे जुर्माना कर चुके थे, वो जुर्माना अदा भी कर चुके थे, तो उनकी तायात नाअहली नहीं बनती थी। लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर शायद अदालत ने ये सोचा, यानी कुछ कानूनी माहिरीन की राय में, कि मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया है तो अब हम जहांगीर तरीन को भी नाअहल कर दें, और एक बैलेंसिंग एक्ट किया गया कि अदालत तनकीद की जद में ना आए। हालांकि मियां नवाज शरीफ का केस तो बड़ा सिंपल था, बाद में एहतसाब अदालतों से उनको सजाएं भी हो गई, लेकिन जहांगीर तरीन के केस का कोई मैच नहीं था मियां नवाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के केसेस से, लेकिन उसके बावजूद वो नाअहल हो गए। लेकिन नाअहली के बाद भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने का मरहला दरपेश आया, तो उस वक्त भी हमने देखा कि जहांगीर तरीन, जो खुद तो मेंबर कौमी असम्बली नहीं थे, तब भी उन्होंने अपना जहाज़ इस्तेमाल किया
اور آزاد ارکان کو تحریک انصاف میں شامل کروایا، اور تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں اہم کردار بھی جہانگیر ترین کا تھا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی جو ایفرٹس تھیں ان کو ایکنالج بھی کیا، اور اتنی اسٹرانگ لابی جو جہانگیر ترین کے خلاف تھی، جس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرتے تھے، اس کے باوجود جہانگیر ترین کو غیر رسمی طور پر بہت زیادہ اختیارات بھی دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کی زرعی شعبے میں جو مہارت تھی اس وجہ سے بھی، اور پرائم منسٹر عمران خان یہ بھی سمجھتے تھے کہ پارٹی کے لیے ان کی خدمات ہیں، تو اس لیے ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا۔ لیکن بیچ میں یہ جو شوگر سکینڈل آیا، اب پرائم منسٹر کے پاس دو چوائسز تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اعظم خان جو پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، جن کے اوپر پرائم منسٹر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت ایماندار آفیسر سمجھتے ہیں، خود چوائس کر کے ان کو کے پی سے لے کے آئے ہیں، تو ان کے پاس یہ چوائس تھی کہ یا تو جہانگیر ترین کے اوپر جو الزامات لگے، ظاہر ہے کہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا، کہ وہ ان الزامات سے آنکھیں بند کر لیتے صرف اس وجہ سے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی کے لیے خدمات تھیں، اور جہانگیر ترین نے تحریک انصاف کو الیکشن کے بعد حکومت بنوانے میں مدد کی، تو اگر وہ آنکھیں بند کر لیتے تو پھر تو ان کا احتساب کا نعرہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، وہ اس کی نفی ہو جاتی۔ اس لیے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، بے شک جہانگیر ترین نے بعد میں الزام لگایا کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر اس شوگر سکینڈل کے پیچھے تھے، یعنی یہ کوئی سکینڈل نہیں تھا جہانگیر ترین کے مطابق، اور اعظم خان اور شہزاد اکبر نے یہ پلان کیا تھا۔ لیکن چونکہ الزامات آگے تھے، اس کے بعد ایک ایف آئی اے کی انکوائری بھی ہوئی، اس ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی الزامات عائد کیے گئے شوگر ملز پر، جن میں جہانگیر ترین کی شوگر ملز بھی شامل تھیں۔ تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے حوالے سے جو کرپشن کے الزامات ہیں، ان کی تحقیقات کو وہ روکیں گے نہیں، اور اداروں کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا کہ ٹھیک ہے، جہانگیر ترین اگر شفاف تحقیقات ہیں، اگر ان کے اوپر الزامات ثابت نہیں ہوتے تو وہ بری ہو جائیں گے، اور اگر الزامات ثابت ہو گئے تو پھر بے شک وہ میرے دوست ہوں، بے شک پارٹی کے رہنما ہوں، بے شک پارٹی کے لیے خدمات ہوں، ان کو وہ پھر اپنے مقدمات بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ان کی فیلنگ ہے کہ شہزاد اکبر نے اوور ایگریسو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارروائی کی جہانگیر ترین کے کیسز میں، یعنی ان کی فیملی کو بھی انوالو کر دیا، اور اتنے ایگریسولی ان کے کیسز کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی کہ جتنے ایگریسولی شہباز شریف کے کیسز بھی ٹیک اپ نہیں ہوئے، جن کے اوپر تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس کے اوپر وہ التوا بھی لے رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین کی تھوڑی سی ہارٹ برننگ تو تھی کہ شہزاد اکبر، جن کا پی ٹی آئی سے کبھی بھی کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا، وہ جہانگیر ترین کو چیلنج بھی کر رہے تھے، جہانگیر ترین کے ساتھ پرسنل بھی ہو گئے تھے، اور جہانگیر ترین کے کیسز میں خود ان کی لگتا تھا کہ ایک ذاتی دلچسپی بھی ہے۔ وہ پرائم منسٹر عمران خان کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن لگتا تھا کہ شہزاد اکبر کی ذاتی دلچسپی ہے۔ تو جہانگیر ترین اگر دور ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر کہ اعظم خان پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہیں، شہزاد اکبر بھی ایک وقت میں بہت قریب ہو گئے تھے پرائم منسٹر کے، لیکن یہ دوری کی وجہ اعظم خان اور شہزاد اکبر بنے ہیں جو پرائم منسٹر سے جہانگیر ترین کی دوری ہوئی۔ اس کے باوجود ہمیں یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے جہانگیر ترین کو کہ انہوں نے اپنا الگ گروپ تو بنایا، یعنی ان کو تو گردن سے دبوچ لیا گیا تھا جب مقدمات بنے، انہوں نے اپنا گروپ تو بنایا، لیکن جتنے بھی کریٹیکل مواقع آئے، چاہے بجٹ پاس کروانے کا، چاہے انتخابی اصلاحات کا بل پاس کروانے کا جسے اپوزیشن روکنا چاہتی تھی، اور چاہے اس کے بعد اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ جو بلز تھے، وہ جہانگیر ترین گروپ نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کوشش تو کی، لیکن انہوں نے اس وقت اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا اور حکومت کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن اب جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں انہوں نے اپنا ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزن بھی بڑھانا تھا، اور یہ بھی دکھانا تھا کہ دیکھیں ہمارے گروپ کی کتنی اہمیت ہے، ہم آپ کی مدد کرتے آئے ہیں مسلسل، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ سمجھوتا کر لیتے کہ جہانگیر ترین میرا دوست ہے اور میں اس کے خلاف جو الزامات ہیں ان کو پروب بھی نہیں کرواؤں گا، ان کی تحقیقات بھی نہیں کرواؤں گا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ کوئی بھی آزاد، کوئی بھی شفاف حکمران جس کا ٹریک ریکارڈ بھی شفاف ہو، جو شفافیت پر یقین رکھتا ہو،
وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ایک آزاد انکوائری ہو. تو پرائم منسٹر عمران خان نے دوسرا جو آپشن تھا وہ اختیار کیا. لیکن اب یہ جو علیم خان والا معاملہ آیا ہے اس کو بہت سے لوگ مسٹیریس سمجھتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ علیم خان کی بھی پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات تھیں. علیم خان نے پارٹی کے لیے بہت زیادہ مالی وسائل فراہم کیے، خاص طور پر لاہور. ہم سب کو پتہ ہے کہ تخت لاہور بھی اس کو کہتے ہیں، تو شریف خاندان نے وہاں پر بہت زیادہ پورے پنجاب کا جو بجٹ ہے اس کو مختص کر کے لاہور پر لگایا تھا کہ تاکہ لاہور ہم سے کسی بھی صورت نہ چھن جائے. تو علیم خان نے بڑی محنت کی، پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب بھی تھے، لیکن ان کا ایک گلہ شکوہ تو یہ تھا کہ نیب نے جب ان کے خلاف کیس بنایا تو وفاقی حکومت نے ان کی مدد نہیں کی. اب وفاقی حکومت ان کی کیا مدد کرتی؟ یعنی وہ تو پھر ادھر ہی بات آ جاتی کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا اگر وہ نیب میں انٹرفیرنس کر کے علیم خان کو کوئی ریلیف دلوانے کی کوشش کرتے. دوسرا، علیم خان شروع سے ہی چیف منسٹر بننے کے خواہش مند تھے. ان کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ایک بہت ہی کامیاب کاروباری آدمی بھی ہیں اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، بہت اچھے منتظم بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کامیاب وزیر اعلیٰ بھی ہوتے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار سے بہتر طریقے سے وہ چلاتے. لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ علیم خان ہوں، جاوید ہاشمی ہوں، جہانگیر ترین ہوں، جسٹس وجیہ الدین ہوں، اس سے پہلے اکبر ایس بابر، تو اس قسم کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کے دم سے ہیں. یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ 25 کا گروپ ہمارے پاس ہے، 25 کا گروپ جہانگیر ترین کے پاس ہے، یہ لوگ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے، اور بعد میں پی ٹی آئی کے آپ یہ کہہ لیں کہ جب یہ کچھ ارکان، آزاد ارکان پی ٹی آئی میں شامل بھی ہوئے تو بعد میں ان کی جو حیثیت تھی وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے تھی، وہ وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے تھی. تو علیم خان بے شک بہت اچھے منتظم بھی ہوں گے، ان کی پارٹی کے لیے خدمات بھی ہیں، ان پارٹی کے لیے خدمات کی قدر بھی کی جانی چاہیے تھی. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اصل میں پی ٹی آئی ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو کرزمیٹک ایک فیس ہے وہ پرائم منسٹر ہی ہیں. پرائم منسٹر کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر جو پرائم منسٹر کے قد کاٹ کا ہو، اور پرائم منسٹر کو جو چھوڑے گا، جو ان کے ساتھ بے وفائی کرے گا، جو ان کے ساتھ کوئی پرانا حساب برابر کرنے کی کوشش کرے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ گمنامی میں چلا جائے گا. اس کو آپ 2 4 5 مہینے میں لوگ بھول جائیں گے. ابھی اس وقت ایک سچویشن ہے، ایسی سچویشن میں ایسے لوگ جن کے تحفظات ہوتے ہیں وہ اپنے تحفظات سامنے لاتے ہیں، لیکن اس پر علیم خان، جہانگیر ترین وغیرہ تحفظات سامنے لائے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ان کے تحفظات سنیں. خاص طور پر علیم خان اور جہانگیر ترین ایسے دو شخصیات ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے کام کیا ہے. تو اگر ان کو تحفظات ہیں، ان کو تحفظات اس طرح سے سامنے نہیں لانے چاہیے تھے اتنے پیچیدہ موقع پر، کیونکہ ایک چیلنجنگ سچویشن تو ہے اس وقت حکومت کے لیے اور پیچیدہ صورتحال ہے، تو اس طرح سامنے تو نہیں لانے چاہیے تھے. لیکن اگر چلیں وہ لے بھی آئے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان ظاہر ہے کہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان ڈیولی ایکنالج بھی کرتے ہیں ان دونوں کا رول، تو اس لیے ان کے تحفظات سنے جانے چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہیے. اگر اپوزیشن نے رابطہ کر لیا علیم خان سے، شہباز شریف نے، وہ علیم خان جنہوں نے بے رحم تنقید کی شہباز شریف پر، شریف فیملی پر، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو کتنی بے رحم قسم کی تنقید کی تھی جہانگیر ترین نے. تو جہانگیر ترین اور علیم خان کے قدموں میں اگر اپوزیشن گری ہوئی ہے تو یہ تو علیم خان اور جہانگیر ترین تو اب بھی عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، اگرچہ ان کے گلے شکوے ضرور ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اگین یہ کوئی آئیڈیل سسٹم نہیں ہے پاکستان کے اندر. وزیر اعظم عمران خان اگر اپنے تمام دوستوں کو اکوموڈیٹ کرنا شروع کر دیتے اور یہ کہتے کہ اچھا میں نے صرف میری پارٹی کے لیے جن لوگوں نے خدمات انجام دی ہیں میں صرف ان کو اکوموڈیٹ کروں گا، تو یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے نظریے کی نفی ہوتی. تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ دوسروں سے مختلف ہے، ایک ایسا لیڈر جو پاکستان میں گزرے ہوئے دیگر تمام لیڈر سے مختلف ہے، تو اس کو مجبور کیا گیا ہے یا مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
کہ وہ کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرے، کوئی کمپرومائز کرے. تو اب پرائم منسٹر عمران خان کوئی کسی کے کرپشن کے کیسز پر تو سمجھوتا نہیں کریں گے، لیکن یہ جو پارٹی کے پلیٹ فارم پر تحفظات وغیرہ ہیں، پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، پارٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے، کیونکہ صرف یہ چیلنج نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ٹوٹ جائیں گے، آگے الیکشن بھی لڑنا ہے. یعنی اگر علیم خان اور جہانگیر ترین گروپ کا ایک وہ الگ ہو جاتے ہیں، بہت بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا بہت بڑا کلاؤٹ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک کلیئر میجورٹی لینے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس اس طرح کے جو گروپس ہیں، یعنی جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ، ان کی حمایت ان کو حاصل رہے، کیونکہ جہانگیر ترین جو ہیں جنوبی پنجاب کا بہت بڑا فیس ہیں، بہت بڑا ان کا انفلوئنس ہے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب جہانگیر ترین ملاقات کے خواہش مند بھی ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند بھی تھے، ان کو فون بھی کیا، تو ان کے ساتھ ملاقات بھی کر لیں، علیم خان کے ساتھ بھی ملاقات کر لیں. اور یہ پارٹی کے جو اندر مسئلہ ہے، اس کو پارٹی کے اندر حل کیا جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ سیاست میں ہیں تو سیاست میں آپ ایسے لوگوں کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے ساتھ مخلص رہے اور اب بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اپنے کچھ تحفظات دور کروانے کے بعد. باقی رہی بات کہ پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ 25 لوگ ہیں، میرے ساتھ 50 لوگ ہیں، تو یہ بات تو بھول جائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو آپ اس بات سے مرعوب کر لیں گے، اس بات سے خوفزدہ کر لیں گے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے گورنر سندھ گئے تھے، وہاں علیم خان کو انہوں نے میسج بھی پہنچایا ہوگا وفاق کا، اور علیم خان کا جو میسج ہے وہ پرائم منسٹر تک بھی اب تک پہنچ گیا ہے. تو پرابیبلی ہو سکتا ہے یہ ملاقات بھی ہو جائے. اور اگر یہ بات ادھر جاتی ہے کہ چیف منسٹر کو جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان کے گروپ کی مشاورت سے تبدیل کیا جائے، تو اس میں بھی کوئی بہت حرج نہیں ہے. یعنی عثمان بزدار نے 4 سال لگا لیے تقریباً، تو اگر 1 سال علیم خان کو موقع دے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بجائے اس کے یہ اس سچویشن سے تو بہتر ہے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، کیونکہ چودھری پرویز الہی تو ایک مرتبہ پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ تو اپنا کلاؤڈ بنائیں گے. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر علیم خان کو بھی بنا دیا جائے وزیر اعلیٰ. راج صاحب، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا نیشنل ایکشن پلان پر، اور پھر اس کے اندر جو ہے وزراء، عسکری حکام بھی شریک ہوئے، سیکیورٹی کی صورتحال بھی پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، نفرت انگیز تقاریر کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی، مکمل اسپیکٹرم اور قومی ایکشن پلان کا بھرپور نفاذ ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوں گی. عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سر آرمی چیف سے؟ کیا ہوا، کیا پیغام دیا ہے؟ اور اوبیسلی پاکستان کے ادارے بھی اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اسے باقاعدہ غور سے دیکھ رہے ہیں. انفارمیشن گیدرنگ تو ہو رہی ہوگی رائے صاحب، انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہوگی، حلقے بھی جو طاقتور حلقے ہیں، فیصلہ ساز حلقے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہے ہوں گے. اور خصوصاً اب ان حالات کے اندر یہ ملاقات کا ہونا اوبیسلی اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے. دیکھیں، اجلاس تو ہوا نیشنل ایکشن پلان پر. پرائم منسٹر عمران خان نے اجلاس کو چیئر کیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل باجوہ کی ہماری اطلاع کے مطابق ایک الگ سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. اب اگر صرف سیکیورٹی کے میٹرز ڈسکس ہونے ہوتے تو نیشنل ایکشن پلان کی جو میٹنگ ہے وہ تو ہوتی ہی آپ کی سیکیورٹی کے ایشو پر ہے، جس میں آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود ہیں، جس میں آپ کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود ہیں، جس میں وزیر داخلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر وزراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیکیورٹی کے ایشوز تو سارے ڈسکس ہو گئے وہاں پر. لیکن اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوتی ہے 1-on-1. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ملکی حالات پر بات ہوئی ہوگی وہاں یقیناً اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی حوالوں سے وہ ملاقات کوئی اہمیت کی حامل نہیں تھی. تو سیاسی حوالے سے بھی اس ملاقات کی بڑی اہمیت تھی. اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خبر بھی کچھ صحافیوں تک پہنچی مجھ سمیت، اور جو کریڈیبل سورسز ہیں وہاں سے یہ خبر آئی کہ ایک 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، اور طویل ملاقات تھی پرائم منسٹر کی اور جنرل باجوہ کی. اور ملک میں جب سیاسی عدم استحکام کی ایک فضا پیدا ہو رہی ہو
تو پاکستان جیسے ممالک جہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر بہت اہم ہوتا ہے، تو اس پورے کانٹیکسٹ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلیدی نوعیت کی ملاقات تھی، اور اس وقت جو تاثر بنا ہوا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے اور اپوزیشن کے قریبی حلقے، کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تحریک عدم اعتماد کی موو کے پیچھے یا یہ جو لانگ مارچ کا موو ہے اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، تو اس تناظر میں بھی یہ ملاقات بہت اہم تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے یقیناً اس قسم کی اطلاعات کے اوپر جس قسم کی میسیجنگ بٹوین دی لائنز کرنی ہوتی ہے، جس قسم کے پیغامات دینے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان نے وہ ساری باتیں کی ہوں گی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اسی قسم کا جو ایک تاثر بنایا گیا ہوگا اور بنایا گیا ہے، تو اس تاثر کو رد کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ ایکسپلین کر سکتے تھے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف نیشنل ایکشن پلان اتنا لمبا چوڑا اجلاس ہو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر، اور اس کے بعد ایک الگ سے ملاقات اور یہ کہا جائے کہ اس میں بھی صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ میٹرز ہی ڈسکس ہوئے، لیکن اس سے پیغام بھی بڑا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹرونگ جاتا ہے۔ وہ پیغام حکومت کی اتحادی جماعتوں کو بھی جاتا ہے، وہ پیغام اپوزیشن کو بھی جاتا ہے، وہ جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ یا اس طرح کے جو گروپس ایمرج ہوتے ہیں ان کو بھی جاتا ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ ایک منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم وہ کسی موو کے حق میں نہیں ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کر رہی یا لانگ مارچ کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو بہت کریٹیکلی دیکھا جائے تو آپ یہ کہیں کہ وہ مکمل طور پر نیوٹرل ہے، اگرچہ نیوٹرل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج بطور ادارہ منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی رہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پیغام تو جاتا ہے کہ جب آرمی چیف جا کے پرائم منسٹر سے ملتے ہیں تو اس طرح کے جو گروپس ہوتے ہیں ان کو یہ پیغام جاتا ہے کہ فوج ابھی بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس سے ان کے لیے تھوڑا سا ڈسکریجنگ ہوتا ہے کہ اچھا فوج اگر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت گرانا آسان نہیں ہوگا بلکہ تقریباً ناممکن ہوگا، تو وہ پھر ایڈونچر کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اور کوئی بہت بولڈ سٹیپس نہیں لیتے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ آج انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا پہلے، اور اس کے بعد فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے، اس میں عدم اعتماد کی تحریک کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ تاریخ ہوگی، ہم تحریک عدم اعتماد اس دن پیش کریں گے۔ اور ان دونوں اجلاسوں میں اصل میں تو نمبر گیم ڈسکس ہونی تھی، تو نمبر گیم چونکہ ابھی تک واضح نہیں ہے، پوری نہیں ہے، تو اس لیے مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اس کو تو ملتوی کیا گیا، اور شہباز شریف، آصف علی زرداری اور جو فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، اس میں جو جوڑ توڑ کیا گیا، جو نمبر گیم انہوں نے اپنی جانب سے کاؤنٹ کی، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا بھی بہت اہم اجلاس ہوا تھا، تو اپوزیشن کے اجلاس میں تو نمبر گیم کے حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہاں ہمارے پاس یہ نمبر گیم پوری ہے اور اس دن ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے۔ اسی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان اب تک نہیں ہو سکا، وہ 48 گھنٹے چھوڑ کر اب تو 120 گھنٹے گزر چکے ہیں جو فضل الرحمان نے بات کی تھی۔ برا صاحب میرا سوال ایک سا اور بڑا امپورٹنٹ یہ ہے سوال کہ پہلے 3 لوگوں میں ایک ہانڈی نے تقسیم ہونا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے، 3 پارٹیز یعنی پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، فضل الرحمان اور ان کے اتحادی جو ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے کیمپ میں سے توڑنا تھا ان کو بھی کچھ آفر اچھی کروانی تھی، جس طرح بلاول نے کہا کہ کوئی اچھی آفر کروائیں تو کاف لیگ والے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، تو یہ آفرز کا مسئلہ ہے۔ اب اس مقام کے اوپر جس طرح علیم خان نے بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہم فیصلہ کریں گے، تو آفرز کروانے کا جو معاملہ ہے وہ تو پھر بڑھ جائے گا، یعنی آپ کس کس کو کیا کیا دیں گے، اور وہ لوگ جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، ان کے سٹیکس زیادہ ہائی ہو جائیں گے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بھی ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے ایک آج کے سیاسی منظرنامہ جس میں تبدیلی آئی ہے، اپوزیشن کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اگر ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو ہم کن ٹرمز پہ ملائیں گے، کیونکہ کوئی اپنی پوزیشن کو چھوڑ کر ان کے کیمپ میں کیوں کر جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو ابھی تک نمبر گیم پوری نہیں ہے،
जो पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, राइट, उस पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में भी एक दो वुज़रा ऐसे थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा कि क्या हमारे पास तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए नंबर गेम पूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ जो शरीक थे लोग इस इजलास में, पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में, उनमें से कुछ लोगों से बात हुई है मेरी बराह रास्त, और उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कॉन्फिडेंट थे, बहुत पुरजोश भी थे, और किसी भी लम्हे ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह के इम्प्रेशन में हो या इस तरह का उनका कोई तासुर हो कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। यानी एक लम्हे के लिए भी उनका कोई मोरल वगैरह जो है वो डाउन नहीं था। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर से ये भी पूछा गया इसी इजलास में कि इस तरह की जो इतलात हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी तहरीक अदम एतमाद के मूव के पीछे हो सकती है, तो आपके पास इस हवाले से क्या कोई इन्फॉर्मेशन है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये अल्फाज कहे कि एक तो मेरे पास इस हवाले से किसी किस्म की कोई इतला नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूव के पीछे हो सकती है, और इस्टेब्लिशमेंट के पास कोई वजह भी नहीं है कि वो इस किस्म की साजिश को सपोर्ट करे या इस किस्म की साजिश करने में मुलव्विस हो। यानी इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी हद तक ये क्लैरिटी है कि इस्टेब्लिशमेंट कम से कम इस मूव को सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि हुकूमत की एक्सपेक्टेशन ये है, किसी भी हुकूमत की एक्सपेक्टेशन होती है कि फ़ौज एक मुंतखब हुकूमत के पीछे बतौर इदारा खड़ी हो। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि ये किस किस को अकोमोडेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि अव्वल तो नंबर गेम पूरी नहीं है, लेकिन अगर ये सानिया हो भी जाता है कि इनकी नंबर गेम पूरी हो जाती है गैर कानूनी गैर आइनी हथकंडों से, जिस तरह से ये 21 करोड़ रुपए ऑफर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब बाद में बंदर बांट होगी और मुल्क जो है ये तबाही का शिकार हो जाएगा। यानी आप सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ओहदे बांटेंगे, किसी की काबिलियत और सलाहियत पर नहीं, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में कंट्रीब्यूट किया, उसकी अहलियत उसकी सलाहियत नहीं देखेंगे। आपको ओहदे बांटने पड़ेंगे, वजारतें बांटनी पड़ेंगी, आपको जो वजारत आला है वो बांटनी पड़ेगी, इसी तरह जो आपके मुशीरों के ओहदे हैं वो आपको बांटने पड़ेंगे, अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दिया था। और ये मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और किस्म की एक जमात है, इंटायरली उसका नज़रिया मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी खुद को सेकुलर या आप ये कह सकते हैं कि लिबरल जमात कहलाती है। फजलुर रहमान ने नाम नहाद मज़हब का लिबादा उड़ा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस की जमातें हैं, इनके नज़रियात इंटायरली डिफरेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सब इकट्ठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये भी क्रेडिट है कि उन्होंने इन सब को इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो करप्शन के केसेस हैं, अपनी क़यादत को उन केसेस में बचाना भी है। तो अल्टीमेटली इससे अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत गिरती है किसी गैर आइनी और गैर कानूनी मूव के नतीजे में, तो इससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ओहदों की बंदर बांट होगी और कितना नुकसान होगा पाकिस्तान की मैशत को भी और ओवरऑल पाकिस्तान के हर शोबे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं साहब। और इलेक्शन जिस तरह अपोजिशन कह रही है कि इलेक्शन हम करवा देंगे, फिलफौर उसके हक में भी हैं, तब भी ये जो लोग ग्रुप बनाकर जितने मर्जी फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, इनको सूट नहीं करेगा कि ये दूसरी तरफ जाकर इत्तेहाद करें और फिर आइंदा का इलेक्शन भी तो लड़ना है, जैसे आपने भी कहा। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह ने के बाद।